अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा बाहर वालों को भी जगह मिले और नज़दीक आ जाए। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन हज का दिन है। सन हिजरी 2021 का, सन ईस्वी 2021 और हिजरी सन 1442 का आज हज का दिन है, जिसमें हुज्जाज किराम अरफात के मैदान के अंदर जमा हैं। इसीलिए बड़े दिन की रियायत करते हुए मस्जिद का इफ्तिताह भी आज कर दिया गया। हमारी ये मस्जिद, इसका नाम मस्जिद इसहाक है। मस्जिद इसहाक मानखेतरा गांव में ये वाक़े है। मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह। लुगतन शरीयत की बोलचाल में इस्लाम का अदीम शिआर और अल्लाह ताला के फ़राइद में से अहम तरीन फ़रीज़ा इबादत बदनिया के असल नमाज की अदायगी के लिए अल्लाह के मखसूस घर को जो मखसूस तरीके से बना दिया गया है, इसको मस्जिद कहा जाता है। नमाज के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र के लिए, दुआ के लिए अल्लाह का मुक़द्दस घर, इसको मस्जिद कहा जाता है। सैयदाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्जिद कहते हैं अल्लाह की तजल्ली के उतरने की जगह, अल्लाह की रहमत के उतरने की जगह, अल्लाह की तरफ से बरकत उतरने की जगह। मस्जिद कब से होती हैं? मस्जिद इमारत का नाम नहीं है। मस्जिद वो जगह जो मुसलमान वक्फ कर दे, अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह के मिल्कियत में दाखिल कर दे और आम मुसलमानों को वहाँ एक वक्त की नमाज की इजाज़त मिल गई और आम मुसलमानों ने वहाँ एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली, उसके बाद से वो जगह मस्जिद बन गई। इमारत चाहे रहे या न रहे। देखिए, अल्लाह का घर काबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इनसे पहले फरिश्तों ने बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर तूफ़ान नूह में वो सारी काबा की इमारत उठा ली गई। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, तो इमारत नहीं थी, फिर भी काबा अल्लाह का घर था। और दुनिया में सबसे पहली मस्जिद अगर कोई बनी है तो काबतुल्लाह। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का। मक्का शहर में दुनिया की तमाम मसाजिद में सबसे पहली मस्जिद जो बनी है वो मक्का शहर में। अल्लाह ने उस मस्जिद को अजीब खासियत बख्शी है।
وہ اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے، وہاں اللہ کی تجلی جمع ہوتی ہے اور وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں سپلائی ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم یہ مانکھیترا کی مسجد اسحاق کا سیدھا کنیکشن کعبۃ اللہ سے ہے۔ جب اللہ کی تجلی وہاں اترتی ہے، پھر وہاں کعبۃ اللہ سے پوری دنیا کی مساجد کے اندر وہ اللہ کی تجلی تقسیم ہوتی ہے۔ بہت بڑی خیر ہے مسجد، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خیر اور برکت کا باعث ہے، جس میں نماز ہوتی ہے، جس میں ذکر، جس میں تلاوت، جس میں اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی نغمہ سرائی ہوتی ہے۔ مسجد بنانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس آدمی نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مسجد بنا دی، حدیث شریف میں ابو داؤد کی روایت ہے، پرندے کے گھونسلے کے برابر کمصحف طیر، لیکن اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ پرندے کا گھونسلہ بڑی آدمی اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ پرندے اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، انسان کی سائنس اور ٹیکنالوجی اس گھر کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک ایک ٹن کا پکشی لاتا ہے اور لا کر کے اپنا ماڑا بناتا ہے، ڈبل منزلے کا مکان ہوا میں لٹکتا رہتا ہے، نہ بارش اندر داخل ہوتی ہے، گرمی سردی دونوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں اس گھونسلے کی وضاحت ہے، اردو میں اس کو گھونسلہ کہتے ہیں، گجراتی میں ہم ماڑا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر اپنی لائق جو مکان بناتی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اتنا چھوٹا سا مکان بھی اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی مسلمان نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ مسجد بنا دینا بہت آسان ہے، مسجد کا مینجمنٹ کرنا اور مسجد کا چلانا اور مسجد کا آباد کرنا، مسجد بن جانے کے بعد محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو 100% آباد کرے۔ اب یہ مسجد ہو گئی، بالکل عرش سے لے کر فرش تک، ساتوں زمین تک اور ساتوں آسمان تک یہ مسجد ہے، اور اللہ کے یہاں عجیب قسم کے انوار اور اللہ کی تجلیات سے یہ جگمگتا ہے۔ یہ ایریا پورا ساتوں زمین سے لے کر 7 آسمان تک عجیب جگمگتا ہے اور عجیب روشن اور تجلی کا یہ مینار بنتا ہے۔ ہم ایک معمولی مینارہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں تجلی کا ایک عجیب مینار ہوتا ہے، ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر 7 آسمان تک یہ اللہ کے یہاں مسجد ہو گئی، اس کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہو گیا۔ اس کا ہر حصہ نماز سے آباد ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم نے نماز پڑھی، یہ مسجد میں کل 6 صفیں ہیں، ایک صف کی کیپیسٹی ایک صف میں تقریباً 8-9 نمازی آتے ہیں، یعنی 48-50 آدمی کی کیپیسٹی ہے۔ اندر مسجد میں 48 سے 50 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً آج ہم 51-52 آدمی نے نماز پڑھی، بچوں کے سمیت 55 آدمی نماز پڑھ لی افتتاح کے دن۔ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں اس مسجد سے متعلق بالغ افراد کتنے رہیں گے، پھر اس کے مطابق مسجد بنا دی جاتی ہے۔ اب مسجد بن جانے کے بعد ساتوں زمین کے نیچے اور 7 آسمان کے اوپر تک یہ اللہ کی تجلی کا مرکز رہے گا، یہ اللہ کا گھر رہے گا، چاہے عمارت رہے یا نہ رہے، لیکن یہ گھر مسلمانوں کے لیے اس کو آباد رکھنا، اس کی تعظیم بجا لانا اور 5 نمازوں کے اندر اس کو سجدوں سے آباد کرنا، یہ محلے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ نماز سے اگر اس کو غیر آباد کر دیا تو وہ حصہ جو سجدے سے خالی رہتا ہے وہ اللہ سے بددعا کرتا ہے، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے ویران کر کے برباد کر کے غیر آباد کیا، تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کا گھر بہتر طریقے سے آباد ہو جائے، اور الحمدللہ ہمارے مانگرول میں پہلے میری گنتی کے مطابق 92 مسجد تھی، پھر اور مسجدیں بنی،
تو شاید یہ 95 یا 97 نمبر کی مسجد ہے. شروع سے ہی یہ جگہ مسجد کے لیے وقف تھی. اتنی بڑی آبادی ہے اور الحمدللہ ہر جگہ مسجد کا قیام عمل میں آتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. یہ جگہ مسجد بنانے کا اصل خیال ہمارے بڑے ابا مرحوم حاجی موسیٰ حاجی محمد بیجل جس وقت مسجد سلیمان کی بنیاد ندی پر رکھی تھی. یہ ایک فیملی ہے. اس فیملی نے وہ مسجد بنائی، ایک گاؤں کے رہنے والے، اور یہ بھی اسی فیملی کے لوگ ہیں، ایک گاؤں کے. تو اس وقت ابھی وہ ادگھاٹن میں بھی تشریف لائے تھے، سنگ بنیاد میں بھی تشریف لائے تھے، اور اس وقت وہاں کہا کہ دیکھو اچھی مسجد بناؤ اور اس میں بھی کچھ حصہ لگاؤں گا. پھر وہ مسجد آباد اللہ نے کروا دی تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے یہاں بھی مسجد بنانی ہے. میں نے کہا زمین کہ میں اپنی جگہ دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ جگہ زمین کے لیے نکال دی مسجد کے لیے. اللہ کی قدرت، میں نے ان کو کہہ دیا کہ انشاءاللہ بنائیں گے. میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں تھے. دیکھو مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. واقعتاً آپ آج بڑا دن ہے، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں. اب وہ بار بار میرے پاس آتے رہے، اسباب کچھ بھی نہیں تھے. اس میں ہمارے حاجی اسماعیل گورا ہتھورن والے بہت اچھے نیک فطرت کے انسان ہیں، اور میرے پاس تشریف لائے. وہ خود حافظ قرآن بھی کینیڈا میں رہتے ہیں، یہاں اصل ہتھورن کے ہیں. تو پھر میں نے کہا اس طرح کا مسئلہ ہے تو کہاں مسجد بنا ڈالو. میں نے کہا 6-7 لاکھ کا خرچہ ہوگا، کہا مسجد بنا ڈالو. اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. زمین ہمارے مرحوم بڑے ابا نے وقف کی اور تعمیر کی ذمہ داری حاجی اسماعیل نے لے لی. اللہ کے فضل و کرم سے تعمیر مکمل ہو گئی. اس سے پہلے ایک وقفہ گزرا، وہ میرے پاس آتے رہتے تھے. ان کی عادت تھی ہر 15 دن میں ایک مرتبہ آتے تھے. 15 دن 20 دن ہو گئے، گھر پر آ جائے. چند آدمی اس طرح میری خبر نکالا کرتے تھے جو اکثر چلے گئے. گیٹ کے پاس سے اپنی بیٹی کو وہ آواز دے. ایک عجیب انداز تھا، اور کہتے تھے کہ میں محفل والا آدمی، اور اب کوئی ایسا رہا نہیں، تو ہمارا بیٹا ہے. کیونکہ اگر تاریخ کے سلسلے میں معلومات اور شریعت کے مسائل کے سلسلے میں ہر 15-20 دن پر گھر پر آ جاتے تھے. مہینہ تو بہت ہو گیا. میں نے دیکھا میرے دادا جان کی بھی ایک نیک خصلت اور فطرت تھی، اور روزانہ عصر کے بعد قرآن زور زور سے پڑھتے تھے مغرب تک. روزانہ سال کے 365 دن، اور رمضان میں تو ظہر کے بعد سے یعنی 4 بجے سے شروع ہو جائے. مجھے خوب معلوم ہے کہ ان راتوں میں کبھی بھی ہم مدرسے سے چھٹی میں آتے تھے تو گھر پر سونے نہیں دیتے تھے. آج بھی وہ میری جگہ جو لکڑوں کا رواس ہے حسین آباد میں آج بھی موجود ہے، اور وہ نماز کی جگہ جب پڑھتے تھے تب سے امامت. پہلے ان کے اندر میں نے شاید 2-3 سال جب بالغ نہیں ہوا تھا تب تک میرے دادا کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے. آس پاس میں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ مسجد. رمضان میں ہم مانگرول آتے تھے. پھر جب میں بالغ ہو گیا تو مجھے وہ نماز کی ذمہ داری دے دی. جو رواس پر ہم نماز پڑھتے تھے آج تک وہ جگہ محفوظ ہے. بڑی راتوں میں کبھی سونے نہیں دیتے تھے. کہا تم تو مولوی صاحب بنتے ہو اور یہ بڑی راتیں ہیں، یہ سونے کے لیے تھوڑی ہے، اٹھو نماز پڑھو. ایک ذہنیت تھی ان لوگوں کی جو گورستان کے اندر چلے گئے. اللہ قبروں کو نور سے بھر دے. تو ہوا یہ کہ یہ مسجد اس طرح عمل میں آ گئی، بن گئی. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، دونوں جگہ وہاں مسجد کی تعمیر کرنے والے سلیمان مسجد کے اسلم بھائی تھے. وہ افتتاح سے پہلے اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے، اور ہمارے بڑے ابا حاجی موسیٰ صاحب اس مسجد کے اوپننگ سے پہلے اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے. لیکن یاد رکھنا چاہیے، مجھے ابھی نماز سے پہلے ہارون رشید اور زبیدہ خاتون یاد آ گئے. وہ اس طور پر کہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ، اس نے زبیدہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے نہر زبیدہ کھودوائی.
جو مدینہ سے ہو کر کے گزرتی ہے، بہت بڑی نہر ہے۔ جب ہارون رشید نے زبیدہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے نہر زبیدہ کھودائی تو جس وقت پہلی کودال اور پھاوڑا مارا تھا اسی دن زبیدہ کی مغفرت ہو گئی، حالانکہ بہت بڑے انسان تھے۔ تو صدقہ جاریہ وہ ہے، ہمیں پتہ نہیں آج اپنی قبر میں وہ کیا اللہ کی رحمتیں اپنے اوپر اترتی ہوئی دیکھتے ہوں گے، وہ تو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ برزخ اس کو کہا جاتا ہے جو چیز آڑ میں ہو، قبر کے حالات ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہم اس سے تفاولاً کہہ سکتے ہیں کہ جب ہارون رشید زبیدہ خاتون کے لیے نہر کھودواتا ہے تو پہلی کودال مارنے پر خدا زبیدہ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ الحمدللہ آج حج کے دن میں عصر کی نماز سے اس مسجد کا جب افتتاح ہوا، یقیناً اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اس طرح تمام مرحوموں کی، اور ہمارے حاجی اسماعیل صاحب، ان کی دینداری دیکھو۔ میں نے ٹھیک 1:30 بجے فون کیا، 1:20 کو نماز ہے طیبہ میں، آ کر گھر پر فون کیا کہ آج مسجد کا افتتاح رکھنا ہے، تو وہ اٹھ گئے۔ اب کہہ رہے نا میں 4 بجے تھے، میں نے کہا سوری آئی صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، تو کہا کوئی بات نہیں میں تو اٹھ گیا ہوں، 4 بجے تھے۔ میں نے پوچھ لیا کتنا وقت ہوا، کہ 4 بجے۔ میں نے معذرت کی، سوری مجھے معاف کرنا معلوم نہیں تھا، کہ نہیں میرے صاحب میں اٹھ گیا ہوں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی، وہ کیا کہتے ہیں، ایسے میں اس لیے اٹھ گیا کہ حج کا خطبہ سننا تھا۔ کینیڈا میں رہ کر حج کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے اہتمام ہوتے ہیں، اور اس کے ائمہ بھی ٹاپ لیول کے منتخب سعودیہ کرتا ہے۔ تو میرے دل میں عجیب ارمان پیدا ہوئے کہ یا اللہ، ایک ہندوستانی کینیڈا میں رہتے ہوئے حج کا خطبہ سن رہا ہے اور اس کے لیے اٹھنے کے انتظام اس سرزمین میں کرتا ہے۔ ہمارے دل میں کبھی خیال بھی گزرتا ہے کہ آج حج کا خطبہ ہے، آج حج کا خطبہ ہے، ہمارے دل میں خیال تک گزرا۔ یہ فرق ہے ایمانی کیفیات کا، اس کو ایمانی کیفیت کہتے ہیں۔ اور کہا میں بڑے شوق سے حج کا خطبہ سنتا ہوں، اس لیے کہ عالمی سطح سے حج کے خطبے کے اندر پورے عالم کے اعتبار سے ضروری ہدایتیں سعودیہ گورنمنٹ انتظام کرتی ہے اس کا، اور عالمی پیغام جو حج کا خطبہ دیتا ہے امام، وہ عالمی پیغام بھی اس خطبے میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ان کو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ کیسے نیک فطرت انسان ہے، اور اتنی معمولی خیر بھی انسان کی مغفرت اور انسان کی بلندی درجات کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ خیالات دل میں پیدا ہونا، حالانکہ ہم علماء ہیں، اس کے باوجود بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی چلو آج حج کا خطبہ ہوگا، لیکن یہ اہتمام نہیں کہ چلو حج کا خطبہ سنیں۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں برسوں سے میرا یہ معمول ہے کہ میں حج کا خطبہ اس لیے سنتا ہوں کہ عالمی سطح سے اس میں مسلمانوں کے نام کوئی زبردست پیغام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرماوے، اور ہمیں ایسے نمونے اپنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب تو اللہ کا فضل منگرول میں ہو گیا، پہلے مسجد، مدرسہ، اسکول، ساروجنک کمیونٹی ہال، خیال دل میں پیدا ہوتا تھا کہ یہ کرنا ہے، لیکن نظر کیا ہوتی تھی، فلانا دے گا، فلانا دے گا، فلانا دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے کروڑوں پتی کو ایک ایک پیسے کے لیے اتنے لڑتے ہیں اور اتنی مگزماری کرتے، خالی پیسوں کے لیے بھاؤ پھیر کرنے میں۔ درجنوں مالداروں کی دکان اور ان کے معاملات کا میں گواہ بیان کرتا ہوں، اور وہ پیسے بناتے ہیں۔ یہاں پہلے ایک ذہنیت تھی، اب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ ایک ایک فیملی مسجد بھی بنا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہماری برادری کی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جن کے اندر یہ صفات تو ہیں کہ مسجد کے نام پر زمین مانگی جائے تو فوراً زمین دے لیتے ہیں، اور اب تو پوری تعمیر بھی کروا لیتے ہیں۔
دیکھو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے گھر میں لگے، اللہ کا دیا ہوا پہلے سب سے پہلے انسان کی جان پر لگے، اللہ کا دیا ہوا سرمایہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں نے دیا وہ اپنے پر استعمال کرتا ہے کہ نہیں، تو اللہ کا دیا ہوا اپنی جان پر لگے، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں اور کوئی شیطانی خرچ نہیں، اپنی ذات پر حلال اور طیب خرچ لگے۔ پھر اللہ کے نیک کام جو اللہ کی طرف سے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، عبادت کی چیزیں ہیں، اس میں لگے۔ اسی لیے ہر نیک کام جب اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور بنیاد کا دن بڑا مبارک ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک درویش کا گزر اس قبرستان سے ہوا، تازہ دفنایا ہوا مرحوم اور اس پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ وہ درویش تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر سے عذاب کو ختم کر دے اور میرے دل میں یہ بات الہام کر دے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس پر عذاب قبر ہوتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد سے ان کا واپس گزر ہوا، اسی قبر کے پاس اسی قبرستان میں مراقبہ کیا 3 دن کے بعد، تو دیکھا کہ اب اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، عذاب ختم ہو چکا۔ درویش نے کہا باری تعالیٰ 3 دن پہلے وہ کیفیت تھی، آج یہ کیفیت ہے، آخر یہ تو مر چکا، اس کا تو کوئی عمل ہے نہیں، یہ تو مر چکا، اس کا تو کوئی عمل قبر میں ہے نہیں، آخر وہ پہلے عذاب یہ جنت کا باغیچہ آخر ایسا کیوں؟ تو باری تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام فرمایا۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں روزانہ الہام ہوتا ہے، آپ کے دل میں روزانہ الہام ہوتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ ہر نیک خیال اور نیک ارادہ یہ الہام ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ اللہ کے ولی ثابت ہو گئے۔ ہر مسلمان جس کے دل میں نیک خیال پیدا ہو وہ الہام کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور جس کے دل میں نیک خیال اللہ کی طرف سے القا کیے جائیں وہ اللہ کا ولی ہے، برخلاف اس کے کہ جس کے دل میں برے خیالات پیدا ہو تو وہ اللہ سے دور ہے، یعنی شیطان ہے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا اور بتایا کہ اس کا چھوٹا بچہ جس کو چھوڑ کر کے یہ مرا تھا یہ یتیم ہو چکا۔ اس کی ماں نے اب اس کو کہا بچہ بیٹا جاؤ مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ اب اس کے بچے نے مدرسے کے اندر پڑھنے گیا اور آج اس نے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری سیکھ لی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں قرآن کا ایک جز بھی ہے۔ اس کی برکت سے خداوند قدوس نے اس کی قبر کے عذاب کو جنت کے باغیچے کی صورت میں بدل دیا۔ یہ نیک خیال جب انسان کے دل میں آوے تو اس کو کر گزرے، اگر مگر ادھر ادھر نہ کرے، پھر شیطان روڑے ڈالے گا، اٹکائے گا۔ تو اللہ کا مقدس گھر تعمیر ہوا، جگہ ہمارے مرحوم حاجی موسیٰ حاجی محمد بجل نے وقف کی، یہ وقف جگہ ہو گئی جو عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے ہے، مسجد اور مسجد کے متعلق کے لیے۔ سارے پڑوسیوں میں ہمارے ڈھوسا برادری سامنے مسجد کی تعبیر میں بڑھنے بڑھانے میں، یہ ہماری فیملی نے سامنے، پھر یہ بھاٹا کٹم جتنے بھی اطراف میں ہیں، الحمدللہ بننے کے اندر کافی قربانی بھی دی، ہر اعتبار سے مزدوروں کے ساتھ، کاریگروں کے ساتھ ہیلپ کی، مدد کی، اللہ کے فضل و کرم سے باہمی تعاون فرمایا۔ اور جب مسجد مکمل ہو گئی، اب بور یہاں نہیں، تو ہمارے بھائی اسماعیل بھائی ابن عیسیٰ بلی نے اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے بور کا بھی ارادہ کیا، چونکہ بور 1.5 لاکھ کا ہوگا، اس وجہ سے کہ 300 فٹ زمین کے اندر جانا پڑے گا، بڑا بور کرنا پڑے گا۔ ارادہ کر لیا، انشاءاللہ بور بھی ہو جائے گا، تب تک یہاں سے پانی کا انتظام ہے۔ تو یہ مشترکہ محنت ہے، یہ مشترکہ کام ہے، جیسے دعوت، جیسے مدرسے، جیسے خانقاہیں، یہ امت کے مشترکہ کام ہے اور امت مشترک طور پر مل کر کے اس کو کرے گی۔ ہر نیک خیال جب دل میں آ جائیں تو اس کو پرانا نہ ہونے دے، اس کا اظہار کرے
اور اس کو تکمیل کے لیے اپنے آپ عملی قدم اٹھا لے، اس کو پورا کرنے کے لیے عملی قدم اٹھا لے، تو یہ ایک اللہ کا مقدس گھر تعمیر ہو گیا۔ پہلے ہی دن سے ان کی نیت مسجد ہی کی تھی، مدرسے کے نہیں، اور عنوان مسجد کا تھا، لیکن چھوٹی مسجد، اس لیے کہ چھوٹی مسجد اس معنی کر کے کہ نمازیوں کی تعداد کے مطابق وہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد کی زمین وقف کرنے والوں کے لیے، مسجد تعمیر کرانے والوں کے لیے، اور جن جن حضرات کی جو صلاحیتیں اس کی لگی، چائے پانی پلانے میں، اس کے لیے اچھے سے اچھے انتظامات میں، ریکھ دیکھ میں، آنے جانے میں، ساتھیوں نے سب نے بہترین مدد فرمائی، اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آباد فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسلم بھائی نے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے سلیمان نام رکھ کر وہ مسجد بنائی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ یہاں بھی افتتاح تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ غالب ہو چکا کہ وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے۔ ان تمام مرحومین کے لیے اور عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے ہم دعا کریں گے۔ آج کا بہت بڑا دن ہے دو حیثیت سے، ایک حج کا دن وہاں کے اعتبار سے، اور یہاں یہ ترویہ کا دن ہے، پھر یہاں کل عرفہ کا دن پڑے گا، پھر عید قربان۔ سال میں 5 راتیں ہیں، جو جاگ کر عبادت میں گزار دے جنت اس کے لیے واجب ہے۔ ایک کل رات گزر گئی، ایک آج رات ہے، اور ایک اس کے بعد آنے والی رات، 3 راتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ ترویہ، عرفہ اور عید کی رات، 3 راتیں جو عید ہے، شعبان کی 15ویں رات اور رمضان عید کی رات، 5 راتوں میں آدمی جاگ کر عبادت کر لے، جنت واجب۔ آج کے دن کی وجہ سے یہ 10 دن اللہ کے یہاں افضل ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 نیکی کے برابر ہے۔ ایک سبحان اللہ پڑھو کہ 10 دن میں 700 سبحان اللہ لکھے جائیں گے۔ آج کی روزے، کل کا روزہ 2 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ لہذا کوشش کریں نیک اعمال کی، قربانی کا عمل بھی سامنے ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، قربانی زیادہ سے زیادہ کریں۔ دیکھو سختیوں کے دن میں مدد اللہ کے لیے انفاق کرنا اللہ کو بہت پسند۔ مختصر بات کر کے بات ختم کر دوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز 2 سال خلیفۃ المسلمین رہے، خلافت راشدہ کی طرز پر انہوں نے خلافت قائم کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ پیش ہوئے عمر ابن عبدالعزیز اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ ابو بکر اور عمر کا درجہ بہت بڑا ہے، صحابہ میں اجلہ صحابہ ہیں، اور کل کائنات میں آقا کے بعد سب سے پہلا نمبر جن کے صدقے میں سورج نکلتا ہے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ اتنی بڑی شخصیات جو پیغمبر کے پہلو میں آرام فرماتے ہیں۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا وصال ہو، ان کی دور حکومت میں ایک ایک گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری پانی پیتے تھے، بہت مشہور سلطنت تھی، بڑا عدل اور انصاف قائم کیا تھا۔ آقا پر پیش ہوئی ہیں عمر ابن عبدالعزیز تو بازو میں تھے، اور ابو بکر اور عمر دور بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خواب ہے، اب دیکھا یہ کیسے ممکن؟ پھر خواب دیکھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی، شیخین وہاں، عمر ابن عبدالعزیز یہاں، یہ تابعی وہ صحابی، اور ان کا مرتبہ اور مقام وہ، اور آپ کے پہلو میں آرام کرتے ہیں۔ فرمایا بات ٹھیک ہے۔ حضرات شیخین ابو بکر اور عمر نے اس وقت کام کیا جب میں نے ماحول ہموار کر دیا تھا، ہموار ماحول میں کام کیا تھا۔ میری 23 سالہ محنت، اور اس کے بعد ماحول ہموار ہو گیا، اور ہموار ماحول میں ابو بکر اور عمر نے کام کیا، اور عمر ابن عبدالعزیز نے سختیوں میں کام کیا، مصیبتوں میں کام کیا، جبکہ 100 برس گزر چکے تھے۔ میرے 100 برس کے بعد ان سختیوں میں کام کیا، اور شدائد اور مشکلات کے زمانے میں کوئی بھی کام کرنا یہ بہت بھاری گزرتا ہے۔ تو گھبراؤ مت، اللہ بہت دے گا۔ قربانیاں کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کرو،
جو ہر سال کرتے تھے اس میں کمی نہ کرو، خود اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے علاقے میں کرو۔ دیکھو سختیوں میں اگر اللہ کے لیے انفاق کیا، مال خرچ کیا، تو اللہ راحتوں میں وہ برکتیں دے گا کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، مسجد کو قبول فرماوے، اعمال مسجد کو قبول فرماوے۔ اور ہم قدر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے آس پاس کے تمام احباب، فیملی کا بھی، ہماری جڑا فیملی کا، ڈوسا فیملی، طرح بھاٹا فیملی، جتنے بھی احباب یہاں ہیں، ہر ایک کا ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، محنت کی، کوشش کی، اللہ کا مقدس گھر آباد ہوا۔ خصوصاً موسیٰ محمد بھائی ڈوسا اور ان کے تمام بھائی اور لڑکے، اور ہمارے بھائی یوسف حسین اور تمام اطراف کے احباب، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح قیامت تک خدا کا گھر شاداب اور آباد رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے عالم کے اعتبار سے دین کے کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقاضا پوری کرنے کے لیے اس سرزمین کو خدا قبول فرما لے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب حافظ مولانا قاری سہیل صاحب ہے، اسی ڈوگر مدرسے میں ہر سال اول نمبر پر کامیاب ہوتے رہے۔ ان کا تو سیڈوگر مدرسے کے اندر ہم نے تقرر کیا تھا، لیکن گھریلو کوئی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہاں امامت اور یہ ذمہ داری ابھی آپ نبھاؤ۔ تو ہمارا فرض ہے مقتدیوں کا، امام اور مقتدی کا باہمی تعاون ہوتا ہے، نماز کے اوقات کا تعین اور ہر چیز۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں تم ان کو اچھی تنخواہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امام اور نمازی کا باہمی تعاون یہ ہے کہ نماز سے یہ مسجد خوب آباد رہے، اور امام کی ذمہ داری ہے فردن فردن ایک ایک محلے کے بالغ مرد کی ملاقات کر کے ان کو مسجد تک پہنچائے۔ تو امام اور مقتدیوں میں باہمی جب ارتباط ہوتا ہے تو اللہ کا گھر خوب آباد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد۔ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ۔ اے اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرا مقدس گھر بن کر کے آباد بن گیا، اے اللہ تیار ہو چکا، اس میں نماز عصر سے افتتاح ہو چکی۔ ہمارے مرحوم حاجی موسیٰ صاحب فکر کرتے تھے، ہمارے چاچا سسر ابراہیم بھائی اور بیٹے یوسف اور حسین، ان حضرات نے کوشش کی، قابض کی، اپنی ملکت میں سے یہ زمین نکال کر کے اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیا، اور حاجی اسماعیل صاحب کی فیملی کے رشتہ دار احباب نے اس کی تعمیر کا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ یہ تیرا مقدس گھر تعمیر ہو چکا، آج اس میں پہلی فرض عصر کی نماز ادا کر دی حج کے دن کے اندر، عشرہ ذی الحجہ میں۔ اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں حاضرین مخلصین کا مجمع، چونکہ ہم نے صرف ان احباب سے کہا تھا آپ اپنے اعتبار سے دعوت دے دو، اس لیے کہ مسجد کے اطراف میں کون لاگو پڑتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ہم باہر سے آدمی لے آ کر کے افتتاح کر لیں، اس سے بہتر یہ ہو کہ آپ حضرات ہی دعوت دیں۔ ان حضرات نے دعوت دی، یہ تیرے پیارے بندے اے اللہ بزرگوار شخصیات تیرے مقدس گھر میں تشریف لے آئی، ارحم الراحمین صبح قیامت تک اس گھر کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کی روحانی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازی نصیب فرما، ذاکرین عطا فرما، دعا کرنے والا مجمع نصیب فرما، تیرے نیک بندے جو ان سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور یہاں وہ نیک کام وجود میں آئے اور وہ کام کیے جائے کہ جس سے عالمی سطح سے پانی پہنچے، ایسا اللہ ایسی شکلیں پیدا فرما۔ ہم بڑی نیتیں رکھتے ہیں، گھر چھوٹا ہے اے اللہ اس اعتبار سے کہ افراد 50 آ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کم تعداد ہی میں
کثرت تعداد کے اندر کام ہوا ہے، اس لیے اس مقدس گھر کو قبول فرما، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہاں سے جتنی خیر وجود میں آئے مرحومین کے حق میں اور زندہ انسانوں کے حق میں ہدایت کا اور مرحومین کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے حق میں بھی دعائیں کریں۔ کیا نیک خیال تھا حاجی موسیٰ کا اور حاجی اسماعیل کا، کیا نیک خیال تھا، وہ قبر میں چلا گیا، یہ موجود ہے۔ اس نیک خیال پر قبر میں کیا نور کی بارش ہوتی ہوگی، یہ ہمیں سمجھنے کا ہے۔ بس اتنا مختصر سبق لے کر آج کی مجلس سے ہم جائیں گے۔ اللہ کوئی ایسا کام کروا دے کہ مرنے کے بعد گورے گورستان میں خلوت اور تنہائی اور وحشت کے عالم میں خدا نور کی بارش نازل کر دے اور خدا نور کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ایسا کوئی کام کروا دے۔ اے اللہ زندگی کے اندر کوتاہیاں صغائر کبائر کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ وائرس حالات میں 2 سال گزر گئے، یہ دوسرا حج بھی اے اللہ تیسرا حج 20 لاکھ میں کیا تھا۔ اے اللہ یہ تیسرا حج جو ابھی کا ہے وہ 60,000 کر رہے ہیں جیسا کہ سنایا گیا۔ اے اللہ حالات کب تک رہیں گے؟ رب العالمین تو کریم ذات ہے، تو آج عرفہ کے میدان میں بہت انعام کی بارش اتارنے والا ہے۔ نبی جی نے تجھ سے مانگا تھا میری امت کے ظالم کو معاف کر دے، آپ نے مظلوم کے لیے اعلان کیا تھا ظالم کا نہیں کی نہ کر دی تھی، پھر آج کی رات بھر نبی مانگتا رہا اے اللہ تو مظلوم کو جنت دے کر خوش کر سکتا ہے، ظالم کو معاف کر دے۔ تیری عزت کی قسم کل کے دن کی صبح میں نماز فجر کے بعد محمد الرسول اللہ کو تو نے ہنستا کر دیا تھا، یوں کہہ کر کے جا تیری ضد پر میں نے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ اے اللہ اس بدحالی کو اب تو ختم فرما دے، خوشحالی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ تجھے تیرے نبی کی دعا کا وسیلہ حضرت محمد الرسول اللہ نے اس امت کے ظالم کو جب معاف کروایا ہے، اے اللہ ہمارا جوان اے اللہ بے روزگاری کی وجہ سے گھروں میں پریشانی، رزق کے دہانے کھول دے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ ہے نہیں، اس مرتبہ قربانی اے میرے پروردگار یہ ہماری کمزور ایمان کی باتیں ہیں، ہمارا ایمان مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہم حالات میں بے نہ جائے، یقیناً پریشان ہے، بے روزگاریاں ہیں، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی دھندا روزگار نہیں ہے۔ اے وہ ذات جس کے قبضے میں روزی ہے، اے وہ ذات جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، سنبھالتا ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا، اے اللہ تمام کے لیے اسباب پیدا فرما دے، جس کے حلال کے دہانے کھول دے۔ اے اللہ ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ عالم اسلام میں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما۔ رمضان المبارک میں بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے، ان تمام کی اور تمام مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، قبروں کو نور سے بھر دے، روحوں کو علیین میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ حاجی اسماعیل صاحب کو صحت عافیت تندرستی شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایک محمد بھائی ہے، اے اللہ ان پر بلا وجہ کوئی مقدمہ ہے، اے اللہ اس مقدمہ کو ختم فرما دے، اے اللہ رہائی غیب سے نصیب فرما دے، عزت برات نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں کا کوئی شمع خیر تیرے دربار بھی قبول ہو، کسی کی کوئی عادہ کسی کے آمین، اے اللہ اس کو قبول فرما کر مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ مبارک دن کی لاج رکھ لے، عشرہ ذی الحجہ کی لاج رکھ لے، آج ترویہ کے دن کی لاج رکھ لے، مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما، رحمت کی خوب برکت والی مسلح دھار بارشوں سے ہمیں مالا مال فرما، کھیتیوں کو آباد شاداب فرما، باغات کے پھلوں کو ہرے بھرے فرما دے۔ اے اللہ رحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن جن شرور سے پناہ چاہے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ